नीलम का मरकत बाय दीबा तबस्सुम। वो जिस वक्त अपार्टमेंट पहुंची दोपहर के 3 बज रहे थे। मेजरास के साथी ने बताया था कि मिनहाज के गार्ड इसका पीछा करते आए हैं, और ये भी कि एक गार्ड हर वक्त अपार्टमेंट के आसपास गर्दिश करता नजर आता है। मेजरास ने पीटर से एक क्लब में मुलाकात की थी और ख़ुद को एक गोल्ड स्मगलर जाहिर किया था। मिनहाज को चूंकि हीरे की स्मगलिंग के लिए भरोसे वाले बंदे चाहिए थे, तभी आस ने यह प्लान तरतीब दिया था। पीटर से इसकी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थी, और यही नहीं, इनकी माबैन फ़ोन नंबर्स का भी तबादला हो गया था। जब आस ने यह नंबर अपने सीनियर्स को भेजा तो इससे यही मालूमात मिली कि इस नंबर से 3-4 लोगों से ही कांटेक्ट किया गया है और कोई डाटा हासिल नहीं हुआ था। सर कैप्टन अरीज ने जो रिपोर्ट भेजी है, इसमें उन तमाम स्कूल्स की लोकेशन है जिसमें कम से कम बच्चों के दहशतगर्दी की तरगीब दी जाती है। इसके अलावा टॉप लिस्टेड 10 बंदे और 3 गिरोह की भी इंफॉर्मेशन है, और इमदाद बलोच का एक खुफिया ठिकाना भी पता लग गया है। कैप्टन हमजा ने लैपटॉप की जानिब देखते कहा, मेजरास अपनी डिवाइस के साथ नंबर आजमा था जिससे इसने कल सीट सेट करना था एयरपीस का साथ, क्योंकि कल इसकी पीटर के साथ मुलाकात थी। कैप्टन अरीज की सलाहियतों पर मुझे कोई शक नहीं। आफ्टर ऑल शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। मेजर आस के लहजे में रश की आमेजिश थी जिसे अंदर आती नीलम ने बेहद नागवारी से सुना था। मेजर आस के मुंह से किसी और लड़की की तारीफ इसके अंदर आग भड़का गई। इसने हैंडबैग जोर से सुबह पर पटका। मेजर आस ने सर उठाकर उसे देखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कैप्टन अरीज एक ज़हीन लड़की है। अगर यहाँ कोई कम अक्ल, अहमक और बेवकूफ़ है तो वो कैप्टन नीलम है, इसने जले दिल से कहा। सब्ज़ कांच में हल्की हल्की नमी चमक रही थी। कैप्टन हमजा ने ताज्जुब से एक नज़र इस लड़की को देखा और दूसरी नज़र बेनियाजी से वायरलेस के वायर्स से छेड़खानियाँ करते मेजरास को। आपकी बात तो हुई ही नहीं। क्यों है कैप्टन हमजा? मेजरास ने लापरवाही से कहते कैप्टन हमजा को भी घसीट लिया। जी जी, हमजा जल्दी से बोला। आप तो चुप रहे। नीलम ने चटक कर उसकी बात काटी। कैप्टन नीलम, मेजरास की आवाज़ में सख्ती थी। वो एक कहर बरसाती नज़र इस पर डालते अपना हैंड बैग उतार कर चली गई। मेजरास को यूं ही बैठे देखकर हमजा उसके पीछे गया। कैप्टन नीलम, आप गलत समझ रही हैं। मेजरास ने आपकी तो बात ही नहीं की। हमजा ने गुस्से से भरी लान में सोफे पर बैठी नीलम से कहा, मुझे पता है वो हमारी बात कभी नहीं करते। उन्हें हम इस काबिल नहीं लगते कि हमारी बात की जाए। आपके सामने टाइगर ने कभी हमें अप्रिशिएट किया? वो इससे शिकायती अंदाज में बात कर रही थी। ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। बिलीव मी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कैप्टन हमजा सोफे के पास ही नीचे बैठ गया। आप इतने अच्छे से नाबीना होने की अदाकारी करती हैं। आपकी आवाज़ भी हम तक साफ आ रही होती है। आप हर बात का जवाब भी पूरे एतमाद अंदाज में देती हैं। यू आर रियली गुड। वो इसकी तारीफ़ कर रहा था जो ज़ोर शोर से मीना बरसाने में मसरूफ़ थी और बार बार नाजुक हाथों की पुश्त से सुर्ख आर्ज़ों पर बहते आबशार को समेट रही थी। ये भी बताओ कि कैप्टन अरीज और कैप्टन मंजा, यहाँ तक कि किसी भी आर्मी लेडी को रोते नहीं देखा आपको ये हुनर भी आता है। मेजरास पीछे ही दरवाजे में खड़ा था। इसकी संजीदा आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा और कैप्टन हमजा खड़ा हो गया। उनको आप डांटते भी तो नहीं हैं, वो आंसू के दरमियान बोली। वो ऐसा काम भी नहीं करती कि डांटा जाए। मेजरास ने कंधे उचकाए। आप तो शुरू दिन से ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। कैप्टन हमजा इसको इतनी लापरवाही से ग्रुप लीडर के साथ लड़ता देख कर ना महसूस तरीके से खिसक गया। तुम ही दोस्ती करना चाह रही हो, इसने मज़ीद तपाया। तो आप कर लेना दोस्ती। इसकी आवाज़ में रस घुलता महसूस हो रहा था। अभी चीख रही थी, गुस्सा कर रही थी, और अब मैं हसीन लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। वो बोलकर किचन की जानिब चल पड़ा। क्यों? वो इसके पीछे ही चली आई। फिर से बोतल निकाल कर मेजरास ने किचन काउंटर पर रखी। वो धोखेबाज होती हैं। वो गिलास में पानी उंडेलता बोला। नीलम मुझसे ही देख रही थी। कितनी हसीन लड़कियों को आजमा चुके हैं। मेजरास ने इसके लहजे में तीखापन महसूस किया, सिर्फ एक को। इसने तमाम दौरानिये में पहली बार इसकी आंखों में देखा। एक बार हमें भी आजमा कर देख लें। इसकी आंखों में इल्तिजा थी। आजमा ही तो रहा हूँ, मगर दिल कहता है तुम धोखा दोगी। वो इसके इल्तिजाई नज़रों में देखकर कितना पुरयकीन था।
نیلم کو اپنے حوصلے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ہم ایسے نہیں ہیں میجر راز۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ ایسا مت کرنا نیلم، یاد رکھنا میں غداری معاف نہیں کروں گا، جان لے لوں گا تمہاری۔ میں اپنے دشمنوں سے کے حق میں نرم دل واقع نہیں ہوا۔ میجر راز عالم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے نیلم ابرار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کی۔ رات کے وقت کلب کی روشنی میں عروج پر تھی، وہی عریاں بدن، پھولی سانسوں کے ساتھ تھرکتے وجود، بے ہنگم میوزک، آنکھوں میں چبھتی لائٹنگ۔ ایجنٹ 61 اور ایجنٹ 41 آج دن موجود تھے، جبکہ میم بشرا انہیں تھرو مانیٹرنگ سسٹم ڈیل کر رہی تھی۔ کلب میں جگہ جگہ سپاہی کیمرے لگائے تھے۔ ایجنٹ 61 آج ویٹر کے یونیفارم میں پہلے سے ہی موجود تھا، شراب کے گلاس ٹرے میں رکھے وہ سرو کر رہا تھا۔ جب اس کی ایئر پیس میں میم بشرا کی آواز ابھری، "میوک از کمنگ"، وہ فوراً متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بالآخر اس سے مینیجر آتا نظر ہی آیا، جس کے ساتھ میور کلب کی چھت پر جاتا تھا۔ وہ تیزی سے فون پر گفتگو کرتے مینیجر کے پاس سے گزرا اور جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گیا۔ اوہ گاڈ! مینیجر نے ہاتھ جھاڑتے خونخوار نظروں سے ویٹر کو گھورا۔ "اندھے ہو تم؟ کام نہیں کرنا آتا، جاہل انسان"۔ اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکال دی۔ "سوری سر، لائن میں صاف کر لاؤں؟ بس 2 منٹ ہی لگیں گے، پلیز سر"۔ وہ شرمندگی اور لجاجت سے درخواست کر رہا تھا۔ "جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، جلدی آؤ"۔ مینیجر نے کوٹ اتار کر اس کے منہ پر مارا۔ ایجنٹ 61 تیزی سے اندر واش روم کی جانب چل پڑا۔ "جلدی کرو، میور آ گیا ہے، اس کے اوپر جانے سے پہلے کوٹ دے کر آؤ"۔ میم بشرا جلدی میں بولی۔ "یہ لگ کیوں نہیں رہا"؟ ویٹر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا اسپائی کیمرہ نکالتے کوٹ کے کاندھے اور کلر کے درمیان سیٹ کرنے کہا۔ "جلدی کرو، وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے"۔ میم بشرا ایک بار پھر بولی۔ ہو گیا ڈن"۔ وہ کوٹ لے کر بجلی کی رفتار سے بھاگا۔ میور اور مینیجر آدھی سیڑھیاں چڑھ چکے تھے۔ سر آپ کا کوٹ"۔ ویٹر کی آواز پر میور کو کچھ تھماتا مینیجر بولا۔ "رکھو، میں آتا ہوں"۔ وہ مڑنے لگا۔ "سر پہن لیں، کہیں بھی کچھ"۔ "اچھا جلدی کرو"۔ میور کو اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ ویٹر نے آگے بڑھ کر اسے کوٹ پہنایا۔ "جاؤ تم"۔ اوپر اندھیرا تھا، چھت بھی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر وہاں روشنی ہوتی تو یہ ننھا سا اسپائی کیمرہ میور کی نظروں سے چھپا نہ رہتا۔ "ویل ڈن 61"۔ میم بشرا نے اسے مبارکباد پیش کی اور اپنے دوسری مانیٹر اسپائی کیمرے سے نظر آنے والے منظر ملاحظہ کرنے لگی۔ اندھیرے سے گزر کر تقریباً 5 منٹ وہ روشنی میں آئے تھے یا کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ میور گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا کارپیٹ ہٹا کر اس سے انگلیاں موڑ کر فرش پر بجائے اور ہلکے سے دھکا لگا کر اسے کسی شیڈ کی طرح کھولا۔ وہ اندر گم ہو گیا۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے اترا تھا۔ کیمرے سے اب سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا، اسلحے اور گولیوں سے بھرا کمرہ۔ میم بشرا نے اسے لارج کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب ہتھیار امریکہ کے تھے، نہ کہ پاکستان کے، یعنی میور منہاج ذاق کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کمرے میں اتنا اسلحہ بھرا تھا کہ یقین کرنا ممکن نہیں تھا کہ یہ سب 1 سال کے اندر اندر یہاں بھرا گیا ہے، بلکہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں۔ "یہ سب بیچنا کب ہے؟ جلدی خالی کرو"، مینیجر نے کہا۔ وہ بیچنے کو لمبا لمبا کھینچتا اس کے کوٹ کے کندھے اور کالر کے درمیان غور کرنے لگا۔ اس کا بڑا سا چہرہ میم بشرا کے مانیٹر پر چھا گیا۔ "اوہ نو"۔ ایجنٹ 61 اور 41 جلدی نکلو کلب سے۔ 61 تم بھاگو جلدی، میور کو پتہ لگ گیا ہے کیمرے کا"۔ میم بشرا نے بھرائی آواز میں جلدی کہا۔ "نکلو پلیز"۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر ان کا کوئی ایجنٹ CIA کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ نہ جینا جوگا رہتا نہ مرنے جوگا۔ "میں چینج کروں یا ایسے ہی نکل جاؤں"۔ وہ واش روم کی پچھلی طرف آ گیا۔ "اوہ، مجھے اس ویٹر پر پہلے ہی شک تھا"۔ اس نے کیمرہ کھینچا تو کوٹ بھی ادھر گیا۔ "کوئی ویٹر باہر آئے تو پکڑ لینا اسے، یا پھر داڑھی اور گورے رنگ کا شخص بھاگنے لگے تو جانے مت دینا"۔ مینیجر نے گارڈز کو حکم دیا۔ میور سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آیا اور جلدی سے سب بند
کیا، روم کو لاک لگایا اور دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے نیچے پہنچے۔ سنو، سب سے پہلے تم چینج کرو، یہاں کیمرے نہیں ہیں، جلدی کرو، میم بشرا نے کہا۔ مگر میرے کپڑے اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ٹائیگر سر کو انفارم کرتی ہوں، تم کہیں چھپ جاؤ یا کسی طرح چھت پر چلے جاؤ، وہاں روم کے ساتھ گیلری میں چھپ جاؤ۔ وہ بلوچستان بھیجی گئی ٹیم کی تمام کارروائیاں چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی وائرلیس نما ڈیوائسز وائبریٹ کیں، اس نے قدرے چونک کر دیکھا۔ سر، ایم ٹو ٹیم ایس پی اسپیکنگ۔ تمام صورتحال نہایت مختصر الفاظ میں اس تک پہنچائی۔ میجر راز نے فوراً لیفٹیننٹ جنرل سے رابطہ کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میم بشرا اور وہ فوراً بھیس بدل کر ڈی آئی جی سندھ سے رابطے کے بعد کلب پر ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میم بشرا نے کلپ سیٹ کی اور پولیس گاڑیاں تیزی سے کلب کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اس وقت یہ ایک خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی پولیس اہلکار حماس کی گینگ کا حصہ نہ تھا۔ ایجنٹ 61 روم کی گیلری میں پچھلے 1 گھنٹے سے پلر کے ساتھ لٹکا تھا، اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھائے تھے، مگر اس کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، بس وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اسلحہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ میور کے ساتھ موجود 2 گارڈز اور کلب گارڈز ایجنٹ 61 کی تلاش میں بھاگ رہے تھے، مگر اس کا ملنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ پولیس گاڑیوں کا سائرن سنائی دیا تو میور نے ایک مکہ بنا کر اپنی ہتھیلی پر مارا اور 3-4 زبردست انگریزی گالیاں نکالیں۔ پولیس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پل بھر میں کلب کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ مشکوک افراد کو پکڑنے کے علاوہ تمام اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایجنٹ 61 کو اسی بھیڑ میں سے نہایت محتاط طریقے سے نکال لیا گیا تھا۔ کراچی کے مشہور کلب میں بڑے پیمانے پر اسلحے کی اسمگلنگ روک دی گئی۔ 3 مشکوک افراد گرفتار۔ انہوں نے میور کی گرفتاری نہیں لی تھی، مشن کا ابھی یہی تقاضا تھا۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق ریسٹورنٹ آئی۔ خلاف توقع اسے آج لنچ دیا گیا۔ اسے اس کا میز نمبر بتایا۔ وہ بمشکل اداکاری کرتی، 2-3 لوگوں سے ٹکراتی، میز تک پہنچی۔ ابھی اس نے صحیح طرح سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو کو محسوس بھی نہ کیا تھا کہ اسی کلون کی مہک نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ وہ کھانے کو ہاتھ بڑھانے لگی۔ مناج الطاف وہاں پہلے سے ہی موجود تھا، اس کے ہر بڑے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی ڈش آگے کر دیتا۔ کون ہے یہاں؟ وہ آس پاس دیکھنے کی کوشش کرتی بولی۔ کیا تم میری موجودگی کو بھی محسوس کر لیتی ہو؟ وہ میز پر کونیاں ٹکائے، اس کی گلاسز لگی آنکھوں پہ نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ اندھے ضرور ہیں مگر محسوسات رکھتے ہیں۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ منہاج اسے کچھ کہتا، وہ پلرز کو ٹٹولتی تیز آگے بڑھ گئی۔ بہت مشکل تھا ان چیزوں کی موجودگی کو فراموش کرنا جو نظر آ رہی ہیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد مینیجر نے اسے دوبارہ میز پر جانے کا کہا اور لنچ کرنے کا کہا تو وہ نہ چاہ کر بھی اٹھ گئی۔ 11 سالوں میں پہلی بار نیلم کو سرو کیا، آج ملکہ کو کر رہا ہوں۔ وہ میز پر بھی موجود تھا، پلیٹ اس کے سامنے رکھتے اس میں سے ایک نوڈلز نکالتے بولا، تمہیں کس نے حق دیا ہمارا نام رکھنے کا؟ ہم نیلم ہیں، سنا تم نے؟ اور ہم تمہارا سرو کیا کھانا تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ اس نے پلیٹ کو ہاتھ سے پرے کھسکایا تو وہ میز سے نیچے جا گری۔ ہمارا پیچھا مت کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ مناج نے آس پاس لوگوں کو متوجہ دیکھا اور میز پر موجود فروٹ باسکٹ کو ہاتھ مارتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ باسکٹ گرنے پر وہ اچھلی تھی۔ شام 4 کا وقت تھا جب اس کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ چونکہ مینیجر اس کی حقیقت جانتا تھا، اس نے اسے کھانا کے لیے ایک میز پیش کی۔ وہ ایگ نوڈلز کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی جب منہاج پھر سے وہاں چلا آیا۔ اسے نظر تو آ گیا تھا وہ، مگر فوراً رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میجر راز کو یہ سارا منظر اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ کیا جادو ہے؟ وہ شخص کسی کی ہلکی سی ناگواری نہیں برداشت کرتا۔ کیپٹن نیلم کی اتنی انسلٹ کے باوجود بھی 2 گھنٹے بعد پھر حاضر ہو گیا۔ کیپٹن حمزہ نے لقمہ لیا۔ کیپٹن نیلم جیسی لڑکی پر تو کوئی بھی فدا ہو سکتا ہے۔ حمزہ نے اسکرین پر نظر آتے اس کے تینوں دلکش چہرے کو دیکھتے سوچا۔ اس کی نظریں مسلسل کھانا کھاتی نیلم کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کا فطری غصہ اونت کر آیا تھا۔ وہ حسین تھی تو اپنی حفاظت کرنا بھی جانتی تھی۔ بچپن سے ایسے گھورنے والوں کو سیدھا کرتی آئی تھی۔ اس نے را کے ایجنٹ کا منہ نوچ لیا تھا تو اس شخص کو کیسے بخش دیتی؟ نیلم نے ہاتھ میں تھاما
کانٹا زور سے اس کی ناک پر مارا۔ وہ جو انابی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لیے اسے تیز تیز کھاتے دیکھ رہا تھا، اس اچانک حملے پر سٹ پٹا گیا۔ خون کی باریک سی لکیر اس کے ناک سے ہونٹوں تک بہہ گئی تھی۔ پہلے بغیر اجازت کے میری میز پر آ بیٹھے، مسلسل گھور رہے ہو۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانے کے در پہ ہو؟ اب اگر تم ہمارے پاس بھی منڈلائے تو ہم آنکھیں نکال دیں گے تمہاری۔ وہ دیکھ منہاج کے بائیں طرف رہی تھی مگر غصے سے اسے ہی مخاطب کیے بیٹھی تھی۔ اتنا زبردست نشانہ تو بینائی رکھنے والوں کا بھی نہیں ہوتا جتنا تمہارا ہے۔ وہ ٹیشو پیپر سے خون صاف کرتا ازحد سنجیدہ تھا۔ تو تم ہمیں اندھا کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا ایکچولی، وہ وضاحت کرنے لگا۔ گو ٹو ہیل۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ تیسری بار میں پھر بھوکی جا رہی تھی۔ ایماس کو افسوس ہونے لگا۔ اب بہت کم ہی کوئی اوپر اپارٹمنٹ میں آتا تھا۔ وہ لوگ احتیاط برتنے لگے تھے، اگر کوئی آتا بھی تو رات کے وقت۔ میجر راز بھی رات 1 بجے اوپر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس اندر داخل ہوتے سلام جھاڑا۔ نیلم کے ساتھ والی خاتون ڈرائنگ روم میں سو رہی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس وقت کوئی کام تھا؟ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، گیلے بال رخساروں پر چپکے پڑے تھے، پلکیں بھی تر تھیں۔ کوئی اور ہوتا اس وقت تو ایمان سے ڈگمگا جاتا، مگر وہ اس دنیا کا واحد شخص تھا جسے اس چیز کی خوبصورتی نہیں نظر آتی تھی، کیونکہ وہ اس چہرے کا ایک بھیانک روپ دیکھ چکا تھا۔ ہاں، مجھے آپ کو آگے کی پلاننگ بتانی تھی۔ آپ ہیئر ڈرائی کر کے آئیں، میں کافی بناتا ہوں۔ ویسے یہ کوئی وقت نہیں ہے بات لینے کا، اپنی کہہ کر وہ نکل گیا۔ جب تک اس نے کافی بنائی، نیلم جیکٹ پہن کر گیلے بالوں کا ہی جوڑا کر کے باہر آ گئی۔ وہ کافی مگ میز پر رکھ رہا تھا، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنی کرسی بھی کھینچ لی۔ میجر راس نے اسے آگے کی منصوبہ بندی بتانا شروع کی۔ وہ خاموشی اور توجہ سے اس کی بات سننے لگی۔ پیٹر کو پتہ ہے کہ منہاج کے خلاف ایک ایجنٹ مشن پر ہے، اسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا اسے یہ کیسے پتہ چلا، مگر ایسے میں میرا منہاج کے سامنے جانا مشن کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے چینجنگز کی گئی ہیں۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے پلان بتایا۔ کافی کا گھونٹ بھرا۔ نیلم نے بھی کافی مگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، جیکٹ کے بازو اس کے آدھے ہاتھ ڈھانپے رہے تھے۔ یہ جیکٹ میجر راز کی تھی جو اس نے اسلام آباد میں اسے ٹھنڈ کے دوران دی تھی اور نیلم نے اب تک واپس نہیں کی تھی۔ آپ کو سب ٹائیگر کہتے ہیں، آپ کے بابا نے یہی نام کیوں دیا آپ کو؟ حالانکہ ایک تھا ٹائیگر، 2012 میں 3 سال پہلے ریلیز ہوئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے میرے بابا ایسے فلموں سے امپریس ہوں گے؟ تضاد پر مبنی جس کی حقیقت تلخ اور فنکشن سحر انگیز محبت بھری۔ اس سے منہ بگاڑا۔ آپ کو انڈین موویز نہیں پسند؟ موویز کی الگ بات ہے اور اس مووی کی الگ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک تصوراتی کہانی پر مبنی فلم ہے، جبکہ حقیقت میں ٹائیگر روند کو شک تھا، ایک محب وطن انسان جسے اپنے وطن سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا مگر تھیٹر میں آ گیا۔ وہ ایک ہینڈسم شخص تھا، اس کی اداکاری بہت پسند کی جاتی تھی، اکثر اس کے چاہنے والے اسے ونود کھنہ بھی کہتے تھے۔ لکھنؤ میں ایک تھیٹر پرفارمنس میں وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی نظروں میں آ گیا۔ اسے را کا ایجنٹ بننے کی آفر دی گئی اور 2 سال ٹریننگ کے بعد پاکستان بھیجا گیا۔ اس کو نبی احمد شاکر کا نام دیا گیا۔ ان شارٹ، ان کے یہاں آ کر ISI میں شمولیت اختیار کی اور میجر کے رینک تک پہنچ گیا۔ اس نے ہمارے ادارے کی بہت سی حساس معلومات بھارتی اداروں کو دی اور بلیک ٹائیگر کا خطاب حاصل کیا۔ وہ بہت شاطر انسان تھا، اس کے 100 روپ تھے، ہر بار مختلف بھیس میں آتا۔ اس نے کافی سال یہ کام کیا۔ ایک بار ایک ایجنٹ کو اس سے ملنے بھیجا تو ISI کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے بلیک ٹائیگر کے بارے میں ساری حقیقت کھول دی۔ غور سے سنتی نیلم بے اختیار لمبا سانس کہا، پھر بھارت کی سنگ دلی سامنے آئی جس نے ہمارے ادارے سمیت
روندر کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ بھارت نے روندر کی سالوں کی محنت اور قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پاکستان نے جاسوسی کا جھوٹا الزام لگایا۔ ہمارا شخص کوئی لین دین نہیں، ہمارے ادارے نے اس پر ہر قسم کا تشدد کیا۔ دشمن پر کیا جاتا ہے مگر وہ بھارت کے خلاف کچھ نہ بولا۔ اسے 16 سال قید میں رکھا گیا، پھر اس کی موت ہو گئی۔ میجراس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ اصل میں بابا اس سے بہت انسپائر تھے۔ 16 سال کی قید میں وہ ایک بار اپنے ملک کے خلاف نہیں بولا۔ اصل بلیک ٹائیگر وہی تھا، مگر بھارت نے اس کی لاش تک لینے سے انکار کر دیا۔ اسے آخری وقت میں اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ تھا بلیک ٹائیگر۔ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے بولا، کیا واقعی کسی کو اپنے ملک سے اتنی محبت ہو سکتی ہے؟ نیلم حیران تھی۔ اس نے شاکڈ ہوتے سوال کیا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے فوجی ادارے ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے سالوں غیر زمین پر گزارے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم سہے ہیں۔ کسی کی زبان کاٹ دی گئی تو کسی کو لوہے کے گرم سلاخوں سے مارا گیا، کسی کے ناخن کھینچ ڈالے تو کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کے بل بوتے پر آج یہ زمین آباد ہے۔ اگر یہ لوگ جان جائیں نا کہ ان کی پرسکون راتوں کے پیچھے ہم وردی والوں کی کتنی دردناک چیخیں ہیں، تو آپ کی قسم یہ سو نہیں سکیں گے۔ اگر یہ وہ کٹے سر دیکھ لیں جن کے عوض زمین کا یہ ٹکڑا پاکستان حاصل کیا گیا تھا تو آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ انہیں کیا پتہ کہ ان امن و سکون کے پیچھے کتنے یتیم ہوئے، کتنی بیوہ ہوئیں، انہیں کیا پتہ کہ کتنوں کے جگر پھٹے، کتنوں کے سہارے ٹوٹے۔ یہ کیا جانے کہ زبان کاٹی جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ یہ کیا جانے کہ لوہے کی گرم سلاخ جسم پر پڑے تو کیا اذیت ہوتی ہے۔ بس انہیں یہ نظر آتا ہے کہ جی ڈی پی کا ایک خاص حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے۔ بس یہ نہیں نظر آتا کہ جب مارشل لاء نافذ ہوا تب پاکستان کی ڈی جی پی بڑھی۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس شاید وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے ڈی جی پی بڑھ جائے۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان کے عوام نے جب اپنے حکمران خود منتخب کیے ہیں تب گھاٹے میں رہے ہیں۔ پاکستان کے وجود کے وقت ہمیں $700 ملین ہمارے حصے میں آئے ہیں، جس میں سے صرف $400 ملین ہمیں دیے گئے۔ جی ڈی پی کا ریٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر جنرل ایوب خان کے دور میں جی ڈی پی کا ریٹ تقریباً 6 تک آ گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں ہماری جی ڈی پی اور بڑھ گئی۔ پھر جمہوریت حکومت آئی اور جی ڈی پی گر گئی۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں پھر بڑھ گئی۔ اسی لیے تو جی ڈی پی ملٹری گورنمنٹ بڑھاتی ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں وہ۔ نیلم نے تنزیہ کہا، یہی سننا چاہ رہا تھا میں۔ شکر کریں کہ فوج مکمل طور پر جی ڈی پی پر انحصار نہیں کرتی، ورنہ جو جی ڈی پی کے ریٹ جا رہے ہیں فوج کا تو اللہ ہی حافظ ہو جاتا۔ آپ لوگ شور مچاتے ہیں، بجٹ کھا گئی فوج بجٹ کھا گئی۔ بجٹ پر نظر ڈالی ہے کبھی؟ اس بجٹ میں سے ہم کیا کھائیں گے؟ پاکستان کی فوج دنیا کی پانچویں بڑی فوج اخراجات میں 24ویں نمبر پر ہے۔ ایٹمی میزائل بھی ان اخراجات میں آتے ہیں۔ پاکستان کے دفاعی اخراجات ملک کی مجموعی پیداوار کا صرف 2.8% ہے، جبکہ روس کا 3.9، اسرائیل کا 6.9، امریکہ کے 4.7%۔ میجراس نے اس کی بولتی ہی بند کر دی۔ وہ جو سائیکا کے سامنے اتنی زبان چلاتی تھی، حقائق اور دلائل کے ساتھ بات کرتے، اس بندی کے سامنے چپ تھی۔ ہماری دفاعی اخراجات $6.8 ہیں، جبکہ بھارت جو ہم سے رقبے میں 5 گنا بڑا ہے، $50 سے زیادہ ہیں۔ پاکستان سے 8 گنا زیادہ مقابلہ بنتا ہے پھر ملٹری ہارڈویئرز کا۔ لیکن کر کے دیکھ لو، بجٹ کے اتنے فرق کے باوجود ہارڈ ویئرز میں معمولی سا فرق ملے گا۔ روس کے اخراجات $70 ارب، امریکہ کے $600 سے زیادہ ہیں۔ میں نے جتنا آرمی کو جانا اتنا آپ کو بتایا۔ ایک اندازے کے مطابق یہی اخراجات ہیں، باقی ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ لوگ معلومات رکھتے نہیں ہیں اور چڑھائی کر دیتے ہیں۔ آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہیں۔ وہ تلخ ہوا۔ ایکچولی ہمیں مطالعہ پاکستان اتنی خاص پسند نہیں ہے۔ اس سے سنجیدگی کا تاثر ظاہر کرنے کو شرارتاً
خیر یہ مطالعہ پاکستان سے نہیں رٹا میں نے، کافی بھی ٹھنڈی کر دی آپ نے میری۔ وہ جھنجھلایا، ہم نے نہیں کیا۔ بھاشن دے، وہ بھی رات کے اس وقت، وہ بھی دو پہ دو بولی۔ کتنی بے مروت ہیں آپ، میں نے آپ کے لیے کافی بنائی کہ اس وقت شاور لینے پر آپ بیمار نہ ہو جائیں، اور آپ نے کیا بحث چھیڑ دی اور کافی ٹھنڈی کر دی۔ وہ شکایت کر رہا تھا، بالکل ایسے ہی ہیں آپ، یاد کریں چند دن پہلے بنائے کر دی تھی آپ کو، مگر آپ بنا پیے چلے گئے۔ اب ہماری توبہ، جو آپ جیسے مغرور انسان کے لیے کچھ بنائے۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے بیٹھی تھی، میجر راس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس افتتاح کے لیے قطعاً تیار نہ تھی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سر ٹکرانے سے بچایا۔ آپ کے تو اچھے بھی بنائیں گے کافی۔ وہ اسے کچن میں گھسیٹ لایا تھا۔ نیلم کو اب تک میجر راس کا دل اپنی ہتھیلی میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا، اور وہ بے دل انسان شاید سچ مچ جذبوں سے عاری تھا۔ میں 3 دن کے لیے مشن کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں۔ وہ کافی بناتے نیلم کی طرف دیکھے بنا بولا، کاؤنٹر سے کمر ٹکائے سینے پر ہاتھ باندھے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سنبھال لیں گی نا سب؟ اس نے نیلم کی جانب دیکھا، جو مگ ایک ہاتھ میں تھامے دوسرے میں چمچ پکڑے سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ فارسی تو نہیں بول رہا، مشن کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے پیکیجز بھی لا کر نہیں دے۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا، آپ نے پرامس کیا تھا۔ وہ اس کا وعدہ یاد دلاتے مگ میں دیکھنے لگی۔ رہنے دے کافی۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آئے، دل نہیں چاہ رہا۔ وہ بغیر رکے بغیر مڑے نیلم لاؤنج میں ہی کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن وہ پھر ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ مناج اسحاق کل کی ہی طرح لنچ ٹائم پر بھی حاضر ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل سے نظروں کے انحصار میں لیے ہوئے تھا۔ نیلم کو کوفت ہونے لگی۔ سنو ملکہ، میرے ساتھ لنچ کرو گی؟ وہ بل والی ڈائری لے کر واپس آ رہی تھی جب اس نے راستے میں آتے انتہائی دل نشین لہجے میں آفر کی، ہم لعنت بھیجتے ہیں تم پر اور تمہاری آفر پر، ہمارے راستے میں مت آیا کرو گی، اتنی بار کہیں تم سے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی، جتنی بار تمہارا دل کرے ملکہ۔ وہ ہنسا، اس کے دانت چمک اٹھے۔ ہمیں تنگ مت کرو، ہمارے لیے پرابلمز کھڑی مت کرو، ہم پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں، ہماری نوکری چلی جائے گی تمہاری وجہ سے۔ اب کی بار نیلم کے لہجے میں التجا تھی، تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، بس ایک بات مان لو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ کیا؟ ڈائری پر نیلم کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ لنچ پر چلو میرے ساتھ۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے ڈائری جھپٹ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنے اندازے کے مطابق ڈائری لینے کو لپکی۔ ہاں۔ مناج نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تمہیں اپنی نوکری نہیں گنوانی، تو مان جاؤ، ورنہ میں یہ ڈائری بھی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ، وہ ہکلائی۔ مائے ملکہ۔ وہ مسکرایا۔ آدھے گھنٹے بعد مناج اسحاق کی پراڈو ایماس پلازا کے گیٹ پر رکی۔ نیلم ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے یہ اونچا عالیشان محل سچ میں نہ نظر آ رہا ہو۔ کیپٹن نیلم، آپ کو مناج کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، کم از کم میری غیر موجودگی میں تو بالکل نہیں۔ وہ سخت غصے میں بھپرا بول رہا تھا۔ ایئر پیس میں اس کی گھراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی مجھے گئے 1 دن نہیں ہوا، اپنی مرضی سے تفریح کرنے نکل پڑی اس درندے وحشی کے ساتھ۔ میں بکواس کرتا ہوں، میری بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے یہ خبر نیلم کو دی تھی، تبھی اس نے لیپ ٹاپ کھول کر اس کی لوکیشن دیکھی تھی۔ آؤ ملکہ، منہاج نے اس کی جانب کو دروازہ کھولتے کہا۔ جاؤ اب، اور واپس مت آنا۔ دوسری جانب وہ غصے سے بولا تو ضبط کرتی نیلم اپنے ہونٹ کھینچ لیے۔ منہاج نے اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ کر باہر آنے میں مدد کی۔ ہاتھ چھڑاؤ اپنا۔ وہ کیمرے میں سب دیکھ رہا تھا جو اس کی واچ پر لگا تھا۔ درستگی سے بولا، وہ ہمیں اندھا سمجھتا ہے۔ نیلم نے دل میں اسے جواب دیا، ہم چل لیں گے۔ وہ ہاتھ چھڑاتی بولی، کم آن، مجھے اپنا انسٹرکٹر سمجھ لو۔ اس نے پھر نیلم کا ہاتھ پھر سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ نیلم شش و پنج میں پڑ گئی۔ اسے ڈائننگ ہال تک وہ ساتھ لایا تھا۔ ایک چیئر گھسیٹ کر اسے کندھوں سے تھامتے بٹھایا تو نیلم کو اس کے لمس نے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ خوف کی ایک لہر اس کی روح تک میں سرایت کر گئی۔ اس لمس نے کیا کیا نہیں یاد کروا دیا تھا، کون کون سے خواب حقیقت ہونے جا رہے تھے، وہ اب سمجھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار جھرجھر لی۔ مناج خود بھی کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سرو کرو، اس نے سرد آواز میں ویٹر کو حکم دیا۔ کیا لیں گی میم آپ؟
کچھ نہیں، وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ پاستا کھاؤ گے ملکہ؟ پاستا دو۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر حکم دیا گیا۔ ریلیکس ہو اور کھا لو، چند باتیں کرنی ہیں تم سے، پھر چھوڑ آؤں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آخر جملہ نیلم کو تیر کی مانند لگا تھا۔ تم پر بھروسہ کرنے سے اچھا بندہ زہر نکل لے، دل میں سوچا اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا، اسے بھی گاہے بغیر دیکھ لیتا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اس نے نیلم کی پلیٹ میں جھانکا جس میں چند لقمے باقی تھے۔ میں انتظار کر رہا ہوں، اس کی سنجیدہ آواز پر اس نے مزید 2 منٹ لگائے تھے پلیٹ ختم کرنے میں۔ تمہاری نظر کیسے گئی؟ مجھے بس یہ جاننا ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ یہ جان لینے کے بعد تم ہمیں تنگ نہیں کرو گے، اس نے فیصلہ سنایا۔ بالکل، وہ متفق تھا اس کے فیصلے سے۔ ہم نے ایک آدمی کو یونیورسٹی میں منشیات بیچتے دیکھ لیا تھا، اس نے ہمیں اغوا کر لیا۔ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہم ایک غلط گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ گاڑی ایک بڑے سے پلازا میں جا کر رکی اور ہم ایک قید سے نکل کر دوسری میں پہنچ گئے۔ ایک رات ہم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر گارڈز کو پتہ لگ گیا تھا۔ شاید ہم اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہے تھے، سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئے۔ اس کار نے ہمیں جانے کتنے فٹ دور پھینکا تھا۔ پھر جب ہم ہوش میں آئے تو پتہ چلا کہ ہماری زندگی اندھیر ہو گئی ہے۔ اب کبھی میں رنگ نظر نہیں آئے گا، دنیا اب نظر نہیں آتی، بس محسوس ہوتی ہے، اور کئی بار بہت بری محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ بری۔ اس کے جذباتی انداز پر منہاج کو بے شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی۔ اسے لگتا تھا ہم نے اس کے ہیرے چوری کیے ہیں، بہت قیمتی تھے وہ، جس کا بدلہ اس نے ہماری آنکھوں کی روشنی چھین کر لے لیا۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، میرا مطلب اس میں چپ ہو جاؤ، اگر تم نے اس شخص کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہا تو جان لے لیں گے ہم تمہاری۔ وہی ذمہ دار ہے ہماری بے رنگ پھیکی اذیت ناک زندگی کا، صرف وہی۔ وہ چلا رہی تھی، آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے پانی نیلم کی جانب بڑھایا۔ وہ ہچکیاں لیتی پانی پی رہی تھی۔ مناج اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تمہاری فیملی کدھر ہے؟ اسے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا، اس نے شادی کر لی اور ہمیں کالج ہاسٹل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اسے کبھی یاد نہیں آیا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے، جی رہی ہے کہ مر گئی۔ مگر تم ہم سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ جذبات کی روح میں بہہ کر بولتی وہ آخر میں غصہ ہوئی۔ ہمارے ہمدرد بن رہے ہو تم، اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں ٹریپ کر لو گے تو جان لو، آنکھوں سے اندھے ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں، اچھے اچھوں کے دماغ ٹھکانے لگا دیتے ہیں، سمجھے تم؟ وہ غصے میں بول رہی تھی، ہلکا ہلکا خوف بھی اس کے لہجے میں تھا جو منہاج سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کے انابی ہونٹ مسکرا دیے۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ وہ اس کی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھ کے ہلکے سے اس کی جانب جھکتا بولا، دور رہو ہم سے۔ وہ چلائی، جو حکم ملکہ۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ہمیں جانا ہے۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتے ٹٹولتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ پاکستان نیول فورسز کی ایک ٹیم میں اب اس کے مشن کا پارٹ بن چکی تھی۔ ISI کا کام جاسوسی کرنا ٹیم کر رہی تھی۔ انہوں نے بعض رپورٹ ISI کے M2 صرف معلومات اکٹھی کر کے پہنچا دی، ہیڈ کوارٹر بھیج دی، جہاں ایک بڑی میٹنگ میں تینوں فورسز کے سربراہ اور اونچے عہدیداران شامل تھے، جس کے تحت یہ طے پایا کہ نیویارک نے چند بحری راستوں پر کام کرنے والے پاکستانی افراد کو یرغمال بنایا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اسلحہ لے کر آیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ان تمام راستوں کا حوالہ موجود تھا، جس کی بنا پر نیوی کی مدد درکار تھی۔ آگے کا کام نیول فورسز کا تھا، کن راستوں پر کیسے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور اسے کیسے روکنا ہے۔ M2 ٹیم نے اپنی کارکردگی سے اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ میجر راز بھی اس میٹنگ کا اہم کارکن تھا۔ اب انہیں نیویارک کو ایک اسمگلر کے طور پر نہیں بلکہ ایک جاسوس کے طور پر پکڑنا تھا۔